कसूर के गांव में शमशाद नामी शख्स रहा करता था, जो कि भेड़ बकरियों का कारोबार करता था। उसने अपने घर में काफ़ी बकरियां रखी थी, जिन्हें वो रोज़ चराने के लिए लेकर जाता था। उसके घर में 3 और लोग थे, एक उसकी बूढ़ी माँ, एक उसकी बीवी सदीका और 20 साला बेटी फरवा। एक दिन जब वो बकरियां चराने के लिए गया तो मौसम कुछ ख़राब सा हो गया था। अचानक से तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी, जिसकी वजह से कुछ बकरियां इधर उधर को भागने लगी। अभी वो अपनी बकरियों को कटाई कर रहा था कि उसे दूर काले रंग की बकरी नजर आई। बहुत बड़ी थी, कद भी बहुत बड़ा था और मोटी ताजी भी थी। शमशाद ने हैरानगी से साइड पर देखा। वो बकरी वहां पर अकेली खड़ी थी। वो उस बकरी की जानिब बढ़ने लगा तो बकरी उसे अपनी जानिब बढ़ता देखकर एक पत्थर के पीछे चली गई। अचानक से बारिश होने लगी और बिजली भी जोर जोर से कड़कना शुरू हो चुकी थी। शमशाद ने कहा, अभी मौसम ख़राब हो रहा है, जल्दी जल्दी बकरियों को लेकर घर की जानिब चलता हूँ। उसे जल्दी जल्दी अपनी बकरियाँ इकट्ठी की और घर की जानिब चलने लगा। अभी वो थोड़ा सा आगे गया था कि इसे ऐसे लगा जैसे इसके पीछे कोई चीज़ है। उसे पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कुछ नहीं था। वो फिर से आगे देखकर चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर उसे फिर यही महसूस हुआ कि उसके साथ साथ कोई चल रहा है। अब की बार जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। जो काली बकरी उसे दूर नजर आई थी वो अब उसके बिल्कुल पास चल रही थी। वो बहुत अजीब सी बकरी थी। इतना बड़ा कद, इतने बड़े कद की बकरी उसने पहली दफ़ा देखी थी। उसने दूर दूर देखा लेकिन उसे कोई शख्स नजर नहीं आया। उसने कहा, शायद ये बकरी कहीं से भाग कर आई होगी और अभी बारिश की वजह से मेरे साथ चल रही है। वैसे भी यहाँ वीराने में तो कोई है ही नहीं, चलो इसे भी अपनी बकरियों के साथ घर ले जाता हूँ। उसने काली बकरी को भी अपनी बकरियों के साथ मिलाया, लेकिन उसने ये बात नोट की थी कि उसकी बकरियां काली बकरी को देखकर आगे आगे जोर जोर से भागने लगी थी। शमशाद मुस्कुराकर कहने लगा, अरे आगे आगे क्यों भाग रही हो, ये भी तुम्हारी तरह बकरी ही है। और फिर वो बारिश में भीगता घर पहुंचा। सदीका ने कहा, आज आपने इतनी देर लगा दी, आप तो पूरे गीले हो गए हैं, चलें आप कपड़े चेंज कर लें, मैं खाना लगाती हूँ। जैसे ही सदीका की नज़र काली बकरी पर पड़ी वो हैरान हो गई, ये क्या है? अरे कुछ नई बकरी है, नज़र नहीं आ रही क्या? शमशाद ने कहा, वो तो मुझे नजर आ रही है, लेकिन इतनी बड़ी बकरी, और ये तो हमारी बकरी नहीं है, ये आप कहाँ से ले आए हैं? चलो चलो बताता हूँ, पहले खाना लगाओ, बहुत भूख लग रही है, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। सदीका खाना लगाने लगी और शमशाद कपड़े चेंज कर कर आया। सदीका ने फिर बकरी के बारे में पूछा तो वो कहने लगा, मैं इसे नहीं लाया, मैं अपनी बकरियों को लेकर वापस आ रहा था, ये वहाँ वीराने में अकेली थी तो मेरे पीछे आ गई। वो तो ठीक है, लेकिन आप कल जब दोबारा जाएंगे तो इस बकरी को वहाँ छोड़ आइएगा, कहीं ऐसा ना हो जिसकी ये बकरी है वो आपको चोर समझने लगे। अरे नहीं नहीं, कल मैं इसे लेकर जाऊंगा, अगर कोई इसे लेने आया तो ठीक है, वरना ये हमारी ही कहलाएगी। अगले दिन शमशाद काली बकरी और अपनी बकरियों को लेकर गया। उसने वहाँ पर बहुत तलाश किया लेकिन उसे कोई शख्स नजर न आया और फिर वो वापस काली बकरी को लेकर घर आ गया। सदीका ने कहा, फिर से इस बकरी को ले आए हैं। शमशाद कहने लगा, तो क्या करूँ, वीराने में छोड़ कर आ जाऊँ? वैसे भी वहाँ दूर दूर तक मैंने बहुत तलाश किया है, कोई नहीं मिला, अभी हमारी बकरी है और ये यहीं पर रहेगी। देखो कितनी बड़ी है, किस्मत हम पर मेहरबान है। अगर मैं इसे बाजार में बेच कर आऊँ तो मुझे मुँह मांगी कीमत मिलेगी, लेकिन मैं इसे बेचना नहीं चाहता, बल्कि अपने घर में रखना चाहता हूँ। इतने में फरवा आई और कहने लगी, अब्बू इसका कद तो आपके कंधे तक आ रहा है, मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बकरी नहीं देखी। शमशाद कहने लगा, अरे बेटा, मेरी पूरी उम्र गुजर गई भेड़ बकरियों का काम करते हुए, मैंने आज तक इतने बड़े कद की नहीं देखी, तुमने कहाँ देखनी थी? ये कहते हुए शमशाद ने बकरी की कमर पर हाथ फेरा। फिर अचानक से उसने अपना हाथ हटाया, उसके हाथ से खून निकल रहा था। फरवा घबराते हुए कहने लगी, अब्बू ये क्या हुआ है? पता नहीं बेटा, ऐसे लगा है जैसे बहुत सारी नुकीली चीज़ें एक साथ मेरे हाथ में चुभी हों। और इसकी कमर पे नुकीली चीज़ें? फरवा ने हैरानगी से पूछा, चलो देखते हैं। शमशाद ने जब बकरी की कमर को देखा तो उसकी कमर में बहुत सारी सुइयाँ चुभी हुई थी, लेकिन हैरानगी वाली बात यह थी कि उन सुइयों की जो नोकें थी वो ऊपर की जानिब थी। इसका मतलब ये सुइयाँ दोनों तरफ से नुकीली थी। फिर शमशाद ने उसकी कमर से एक एक करके सारी सुइयाँ निकाली और सदीका के हाथ पर रखता गया। सदीका बड़ी हैरानगी से इन सुइयों को देख रही थी, कहने लगी, इस तरह की सुई तो मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी, दोनों तरफ से नुकीली। इतने में सुगरा बीबी की खांसने की आवाज़ आई। सदीका अंदर सुगरा बीबी के पास गई, सुइयाँ उसके हाथ में ही थी। सुगरा बीबी ने जब सदीका के हाथ में सुइयाँ देखी तो कहने लगी, ये कहाँ से आई? कहा मुझे। अम्मा जी, आपका बेटा एक बकरी लेकर आया था, मैंने आपको बताया था ना, काले रंग की, उसकी कमर से ये सुइयाँ निकली हैं। सुगरा बीबी ने उन सुइयों को देखा और कांपने लगी, कहने लगी, शमशाद से कहो कि अभी और इसी वक्त
اس بکری کو کہیں باہر نکال دے۔ لیکن اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بیچاری زخمی ہے، اس کی کمر سے بہت ساری سوئیاں نکلی ہیں۔ وہ کوئی بیچاری نہیں ہے، وہ شیطانی چیز ہے۔ شیطانی چیز؟ کیا مطلب اماں؟ مطلب یہ بیٹا کہ پہلے زمانے میں شیطانی چیزیں گھروں میں آ کر لوگوں کو پریشان کرتی تھی۔ پھر عامل لوگ اس طرح کیا کرتے تھے کہ ان شیطانی چیزوں کی کمر میں بہت ساری سوئیاں دم کر کے ڈالتے تھے، اور وہ یہی سوئیاں ہوتی تھیں دونوں طرف سے نکیلی۔ جب ان کی کمر میں یہ سوئیاں گاڑ دیتے تھے، پھر وہ گھروں کے اندر آ کے لوگوں کو پریشان نہیں کرتی تھی بلکہ ویرانے میں رہتی تھی۔ شمشاد سے کہو ابھی اور اسی وقت اس بکری کو گھر سے باہر نکالے، ورنہ ہمارے گھر کا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں شمشاد کو بلاتی ہوں، آپ خود ہی انہیں کہیں۔ سریکا شمشاد کو بلا کر لائی۔ فروا بھی آ گئی تھی۔ سغرا نے شمشاد سے کہا بیٹا یہ بکری نہیں ہے، شیطانی چیز ہے، اسے فوراً گھر سے باہر نکال کر آؤ۔ لیکن اماں آپ کس طرح کی باتیں کرتی ہیں؟ نہیں، کیسی پرانے زمانے والی باتیں کر رہی ہیں؟ اب اس دور میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بیٹا میں تم سے کہہ رہی ہوں، میری بات مان لو۔ اچھا اماں ٹھیک ہے، ابھی تو رات ہے نا، صبح میں جا کر اسے بازار میں بیچ آؤں گا اور اچھی خاصی قیمت مل جائے گی۔ میں فضول میں اسے گھر سے باہر کیوں نکالوں؟ آپ پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوتا۔ سغرا بی بی نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ سغرا بی بی دوائی کھا کر سو گئی تھی۔ صدیقہ شمشاد سے کہنے لگی کیا واقعی میں اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ اگر کوئی نقصان ہو گیا تو؟ کتنی عجیب سی بکری ہے، تمہارا بھی دماغ خراب ہو گیا، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، ابھی خاموشی سے سو جاؤ اور اس بارے میں دوبارہ مجھ سے بات نہ کرو فی الحال۔ پہلے ہی اماں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ اور پھر رات کو سب سو گئے۔ فروا کی رات کو آنکھ کھلی، جس نے کسی کے رونے کی زور زور سے آوازیں آ رہی تھی۔ فروا نے غور کیا تو یہ آوازیں اس کے کمرے کے دروازے کے باہر سے آ رہی تھی۔ فروا نے دروازے کے ساتھ کان لگایا تو آوازیں مسلسل آتی جا رہی تھی جیسے کوئی عورت رو رہی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ آواز بند ہو گئی۔ فروا نے ہمت کر کے دروازہ کھولا، باہر دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ فروا واش روم کی طرف جانے لگی تو اچانک واش روم کا گیٹ خود بخود کھل گیا۔ فروا حیران ہو کر وہیں کھڑی ہو گئی، لیکن پھر وہ تھر تھر کانپنے لگی کیونکہ واش روم کے اندر سے ایک بہت ہی ڈرونی شکل والی عورت نکلی جو فروا کو دیکھ کر فروا کی طرف بڑھنے لگی۔ فروا چیخنا چاہتی تھی لیکن اس کی الگ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ زمین پر گر گئی۔ وہ عورت زمین پر بیٹھ کر جانوروں کی طرح رینگتی ہوئی فروا کی طرف بڑھنے لگی۔ فروا نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اسے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ عورت فروا کے قریب پہنچنے ہی والی تھی کہ فروا ہمت کر کے اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب دوڑ لگا دی۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ ابھی وہ اپنی سانسوں کو صحیح سے بحال کر بھی نہ پائی تھی کہ اسے ایسے لگا جیسے اس کے کمرے کے اندر سے زور زور سے ہنسنے کی آواز آ رہی ہے۔ اسے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی خوفناک عورت اس کے بیڈ پر بیٹھ کر کہا لگا رہی تھی۔ فروا نے اسی لمحے بہت زور سے چیخ ماری، کمرے کا گیٹ کھولا اور باہر نکل آئی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی گر کر بے ہوش ہو گئی، لیکن اس کی چیخوں کی آواز شمشاد اور صدیقہ سن چکے تھے۔ وہ جلدی سے دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ فروا کے کمرے کی طرف دیکھا تو کمرے سے باہر وہ بے ہوش پڑی تھی۔ شمشاد نے جلدی سے فروا کو اٹھایا، اسے اندر لے جا کر اس کے بستر پر لٹا دیا۔ صدیقہ نے فروا کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو تھوڑی دیر میں فروا ہوش میں آ گئی۔ وہ ہوش میں آتے ہی ادھر ادھر دیکھنے لگی اور اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ ماں ماں، وہ عورت بہت ڈرونی تھی، وہ مجھے مار دے گی۔ بیٹا کون سی عورت؟ صدیقہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ اماں، یہاں میرے کمرے میں ایک عورت تھی، پہلے وہ میں باہر گئی تو وہ واش روم کے دروازے سے آئی تھی، پھر میں اندر آئی تو وہ میرے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ فروا خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ صدیقہ نے شمشاد کی طرف دیکھا۔ شمشاد نے کہا لگتا ہے اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ فروا کہنے لگی نہیں بابا، میں نے خواب نہیں دیکھا، وہ حقیقت تھا، وہ حقیقت میں یہاں تھی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے بیٹا، میں باہر دیکھ کر آتا ہوں۔ شمشاد باہر گیا، صحن میں دیکھا، واش روم چیک کیا، پورا گھر چھان مارا لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ شمشاد نے صدیقہ سے کہا اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، آج رات تم اس کے پاس سو جاؤ۔ یہ کہہ کر شمشاد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فروا صدیقہ سے کہنے لگی امی، وہ عورت بہت ڈراؤنی تھی، اس کی 3 آنکھیں تھیں اور وہ جانوروں کی طرح چل رہی تھی۔ فروا کی ماں نے آیت الکرسی پڑھ کر فروا کو دم کیا اور اس کو کہنے لگی بیٹا سونے کی کوشش کرو، میں تمہارے پاس ہوں اور جاگ رہی ہوں۔ صبح جب سغرا کو اس بات کا پتہ چلا تو سغرا نے کہا میں نہ کہتی تھی کہ تم کسی شیطانی چیز کو گھر لے آئے ہو، ابھی فوراً اس بکری کو چھوڑ کر آؤ۔ اماں ایسا کچھ نہیں ہے، فروا نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔ تم میری بات نہیں مان رہے بیٹا، کوئی بڑا نقصان اٹھاؤ گے تم، سغرا بی بی کھانستے ہوئے کہنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے اماں، پریشان نہ ہو، میں صبح اس بکری کو فروخت کر آ جاؤں گا، بس اب آپ آرام کریں۔ وہ سارا دن گزرا، رات ہوئی، سب سو گئے۔ رات کو اچانک سغرا بی بی کی آنکھ کھلی، اس کا سانس بند ہو رہا تھا، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے سینے پر کوئی وزنی چیز موجود ہے۔ جب آنکھیں کھول کر دیکھا
تو ایک ڈراؤنی شکل والی عورت جس کی 3 آنکھیں تھیں اس کے سینے پر بیٹھی تھی۔ زغرا بی بی نے چیخنے کی کوشش کی لیکن آواز الگ سے نہ نکلی۔ اسے اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئی۔ اس خوفناک عورت نے زغرا بی بی کا گلا دبا دیا اور کچھ ہی دیر میں زغرا بی بی کی موت ہو گئی۔ صدیقہ جب صبح ناشتہ لے کے زغرا بی بی کے کمرے میں آئی تو زور زور سے چیخنے لگی۔ شمشاد اور فروا بھی بھاگتے ہوئے آئے۔ جب دیکھا تو زغرا بی بی کی آنکھیں کھلی تھی، منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ شمشاد فوراً آگے بڑھا، زغرا بی بی کو ہلانے کی کوشش کی۔ اماں اماں آنکھیں کھولو، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ زغرا بی بی اب اس دنیا سے جا چکی تھی۔ سب لوگ زور زور سے رونے لگے۔ فروا اپنی دادی سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دیر میں محلے کے لوگ تعزیت کے لیے آنے لگے۔ جب لوگ تعزیت کر کے واپس جا رہے تھے تو ایک آدمی کی نظر اس کالی بکری پر پڑی۔ وہ وہیں رک کر اس بکری کو غور سے دیکھنے لگا اور منہ میں کچھ پڑنے لگا۔ وہ بکری گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے لگی اور اپنی رسی کو توڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ آدمی دوبارہ شمشاد کے پاس گیا اور کہنے لگا، شمشاد بھائی، میں جانتا ہوں کہ آپ بہت دکھی ہیں اور یہ وقت آپ پر کتنا بھاری ہے۔ ایسے میں پتہ نہیں مجھے آپ کو یہ بات بتانی چاہیے کہ نہیں، لیکن یہ بات بتانی ہے بھی ضروری۔ یہ سنتے ہی شمشاد نے کہا، بولیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حاجی صاحب نے کہا، دراصل مجھے تمہارے صحن میں کچھ نظر آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا وہم ہو، لیکن میرے علم کے مطابق آپ کے گھر میں کوئی شیطانی چیز ہے۔ شمشاد نے حیرانی سے حاجی صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شیطانی چیز؟ کیا مطلب؟ حاجی صاحب نے کہا، وہ جو بکری تمہارے صحن میں ہے وہ مجھے مشکوک دکھائی دے رہی ہے۔ کیا آپ لوگوں نے اس میں کوئی مشکوک چیز دیکھی ہے؟ شمشاد نے کہا، نہیں حاجی صاحب، لیکن میری والدہ مرحوم بھی اس بکری کو لے کر آپ ہی کی طرح باتیں کرتی تھی، اس لیے میں آج اس بکری کو لے کر جا رہا تھا بازار میں بیچنے کے لیے، لیکن اچانک میری والدہ فوت ہو گئی، اس لیے میں اب کل اس کو بازار میں بیچ کے آؤں گا۔ حاجی صاحب نے کہا، شمشاد بھائی، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بکری آپ کے پاس کتنے عرصے سے ہے اور یہ آپ نے کہاں سے لی؟ پھر شمشاد نے حاجی صاحب کو سب کچھ بتایا کہ اسے بکری کب کہاں ملی تھی۔ حاجی صاحب نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ یہ بکری نہیں ہے بلکہ خطرناک شیطانی چیز ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا، گزشتہ روز آپ کی والدہ اسے گھر سے دور بھیجنا چاہتی تھی اور اگلے ہی دن ان کی موت ہو گئی۔ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ سب بہت عجیب ہے؟ شمشاد نے کہا، پتہ نہیں حاجی صاحب، پر میری والدہ تو پہلے ہی بہت بیمار تھی اور دل کے مریض بھی تھی، ایسے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ حاجی صاحب نے کہا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی موت اسی شیطانی چیز کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جب اس شیطانی چیز کو یہ پتہ چلا کہ آپ کی والدہ اسے اس گھر سے بھیج رہی ہیں تو اس شیطانی چیز نے آپ کی والدہ کو ختم کر دیا، اور اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شیطانی چیز آپ کے گھر سے آسانی سے جانے والی نہیں ہے۔ شمشاد نے کہا، پھر حاجی صاحب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حاجی صاحب نے کہا، چلو چل کر اس بکری کو دیکھتے ہیں، آؤ۔ جب وہ باہر آئے تو وہاں پر بکری موجود نہیں تھی۔ شمشاد نے جا کے رسی کو دیکھا تو وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ شمشاد بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا، اب کیا کریں؟ کیا آپ اس شیطانی چیز کو ختم کر سکتے ہیں؟ حاجی صاحب نے کہا، میں تو نہیں کر سکتا، لیکن میں اسے قابو کر سکتا ہوں۔ لیکن میرے استاد ہیں بلال صاحب، وہ امام مسجد ہیں اور عالم دین بھی، وہ اسے ضرور ختم کر دیں گے، لیکن پہلے ہمیں اس بکری کو ڈھونڈنا ہوگا۔ میں اسے ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہوں، آپ لوگوں کے پاس جائیں۔ یہ کہہ کر حاجی صاحب چلے گئے۔ شام تک لوگوں کا آنا جانا لگا رہا۔ شام کو جب سب لوگ چلے گئے تو شمشاد اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا تھا اور اپنی والدہ کی باتیں کر رہا تھا تو اچانک زور زور سے دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ شمشاد نے جا کر جب گیٹ کھولا تو سامنے نصیر بھائی کھڑے تھے، لیکن وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھے اور کانپ رہے تھے اور بار بار ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ شمشاد نے پوچھا، ارے کیا ہوا نصیر بھائی، آپ کی یہ حالت، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اندر آئے۔ نصیر بھائی جلدی سے اندر آئے تو شمشاد نے انہیں پانی کا گلاس دیا جسے وہ جلدی جلدی پی گئے۔ شمشاد نے کہا، نصیر بھائی بتائیں بات کیا ہے، آپ اتنے خوفزدہ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ پھر جو نصیر نے بتایا اسے سن کر شمشاد اور اس کی فیملی کے ہوش اڑ گئے۔ نصیر نے کہا، وہ حاجی صاحب کو کسی نے مار دیا ہے۔ شمشاد نے چونک کر کہا، انہیں کسی نے مار دیا ہے؟ لیکن وہ تو ابھی دوپہر میں ہی میرے پاس سے ہو کر گئے ہیں۔ یہ سن کر نصیر نے کہا، جی ہاں، دوپہر میں جب وہ آپ کے گھر سے گئے تھے تو میری طرف آئے تھے اور مجھے کہا تھا کہ شمشاد بھائی کی بکری کھو گئی ہے، اگر آپ فارغ ہو تو میرے ساتھ چلو، اور پھر ہم بکری کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ شمشاد بہت خوفزدہ ہو گیا تھا اور کہنے لگا، نصیر بھائی یہ تو بتاؤ کہ حاجی صاحب کو کس نے مارا ہے اور کیوں مارا ہے؟ نصیر بھائی نے بتایا کہ وہ بہت ہی ڈراؤنی عورت تھی۔ پھر ہم دونوں بکری کو ڈھونڈنے لگے۔ جب ہم بکری تلاش کر رہے تھے تو وہ ہمیں گاؤں میں نہیں ملی، اس لیے ہم گاؤں سے باہر جا کر تلاش کرنے لگے۔ اتنے میں ویرانے میں مجھے ایک کالی بکری دکھائی دی جو کہ بہت عجیب سی تھی۔ میں نے حاجی صاحب سے کہا، وہ دیکھیں حاجی صاحب، کہیں یہ شمشاد بھائی کی بکری تو نہیں ہے؟ جب حاجی صاحب نے اسے دیکھا تو وہ بھاگتے ہوئے اس بکری کی طرف گئے۔ اچانک اس بکری نے حاجی صاحب پر حملہ کر دیا، لیکن حاجی صاحب نے خود کو بچا لیا۔
پھر وہ بکری بھاگ کر ایک بڑے سے پتھر کے پیچھے گئی اور اچانک سے اس پتھر کے پیچھے سے خوفناک سی عورت دوڑتی ہوئی حاجی صاحب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ حاجی صاحب اسے دیکھتے ہوئے وہاں سے پیچھے ہٹ رہے تھے، لیکن اس عورت نے حاجی صاحب پر حملہ کر کے ان کا گلا پکڑ لیا اور ان کا گلا گھونٹنے لگی۔ حاجی صاحب نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر چھڑا نہیں پا رہے تھے۔ میں ان کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی شکل دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اس لیے میری ہمت نہیں ہوئی۔ میں آگے بڑھ کر حاجی صاحب کی مدد نہیں کر سکا اور چھپ کر سب دیکھتا رہا۔ اس ڈراؤنی عورت نے حاجی صاحب کی ٹانگیں پکڑ کر گھما گھما کر حاجی صاحب کا سر ایک بڑے پتھر سے مارا اور وہ بری طرح سے لہو لہان ہو گئے۔ وہ حاجی صاحب کو کافی دیر تک ایسے ہی بری طرح اس پتھر پر مارتی رہی اور پھر ان کو چھوڑ کر جانوروں کی طرح ہاتھوں پیروں سے بھاگتی ہوئی پیرانے کی طرف چلی گئی۔ میں بھی وہیں کھڑا تھا کہ مجھے ایک ڈراؤنی سی آواز سنائی دی۔ میں نے جب اپنے سامنے دیکھا تو مجھے اپنے سامنے وہی ڈراؤنی عورت دکھائی دی۔ وہ عورت تیزی سے میری طرف آ رہی تھی۔ میں اندھا دھند بھاگتا رہا اور پھر یہاں پہنچ گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بکری کا اس عورت کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی واسطہ ہے۔ میں یہ بات آپ کو بتانے آیا تھا۔ نصیر کی یہ باتیں سن کر شمشاد پریشان ہو کر کچھ سوچنے لگا اور کہنے لگا چلو حاجی صاحب کی لاش لے کر آتے ہیں، کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ نصیر کہنے لگا نہ بابا میں نہیں جاؤں گا، میری حالت بہت خراب ہو رہی ہے، آپ بس ایک مہربانی کرو، مجھے میرے گھر تک چھوڑ دو، پہلے ہم لوگ جا کر حاجی صاحب کی لاش لے کر آتے ہیں اور پھر کسی عامل سے بات کرتے ہیں۔ حاجی صاحب نے بھی ایک مولانا بلال کا ذکر کیا تھا۔ نصیر بھائی فوراً بولا ہاں ہاں میں انہیں جانتا ہوں، آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، وہ جمعہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں مسجد میں، ہم جا کے ان سے مل سکتے ہیں، وہی اس عورت کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر حاجی صاحب کے بیٹے کو ساتھ لے کر اور کچھ اور لوگوں کو ساتھ لے کر جاتا ہوں، ان کی لاش لے کر آتا ہوں۔ شمشاد نصیر کو لے کے اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کے تھوڑے فاصلے پر پہنچ کر نصیر بھائی نے کہا اچھا اب آپ جاؤ حاجی صاحب کے گھر، اب گھر سامنے ہی ہے، میں چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر شمشاد نے ہاں میں سر ہلایا اور نصیر کو راستے میں چھوڑ کر حاجی صاحب کے گھر کی طرف چلا گیا۔ نصیر ڈرتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک نصیر کو لگا کہ اس کے پیچھے پیچھے کوئی اور بھی چل رہا ہے، تو نصیر نے فوراً ڈرتے ہوئے اپنے پیچھے دیکھا لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ نصیر دوبارہ تیزی سے اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک نصیر کی کمر پر کسی نے ہاتھ سے تھپکی ماری تو اسی وقت نصیر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے پیچھے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ نصیر ڈر سے لرز گیا۔ پوری گلی میں نصیر کے علاوہ کوئی نہیں تھا، لیکن بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز نصیر کو سنائی دے رہی تھی، جسے کوئی بھاگتا ہوا نصیر کی طرف آ رہا ہے، لیکن دھند کی وجہ سے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ نصیر پاگلوں کی طرح ڈرتے ہوئے کبھی پیچھے دیکھتا تو کبھی آگے کی طرف دیکھنے لگتا، لیکن کوئی کہاں سے آ رہا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ دھند کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا لیکن بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز آہستہ آہستہ بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ نصیر نے ہمت کر کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ اپنے گھر تک پہنچ گیا تھا۔ زور سے بھاگنے کی وجہ سے وہ گھر کے دروازے سے ٹکرا کر گر گیا اور اس کا سر پھٹ گیا اور اس میں سے خون بہنے لگا۔ گھر کا دروازہ کھلا، نصیر کا بھائی کبیر باہر آیا۔ اس نے دیکھا کہ نصیر زمین پر گرا ہوا درد سے چلا رہا تھا۔ کبیر ابھی اس کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک دھند میں سے ایک خوفناک سی عورت نمودار ہوئی اور اس نے نصیر کی ٹانگوں کو پکڑا، پھر تیزی سے اسے گھسیٹتے ہوئے واپس دھند کی طرف بھاگ نکلی۔ یہ سب دیکھ کر کبیر شور مچاتا ہوا اس کے پیچھے بھاگنے لگا، لیکن وہ دیکھتے ہی دیکھتے کہیں غائب ہو گئی۔ کبیر نصیر کو آوازیں دیتا ہوا اس کے پیچھے بھاگتا ہوا گھر سے کافی دور نکل آیا تھا، لیکن اسے نصیر کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ کبیر ہر جگہ اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہا تھا اور زور زور سے آوازیں دے رہا تھا۔ اچانک سے کبیر کو جھاڑیوں سے آواز سنائی دی۔ کبیر ان جھاڑیوں کی طرف گیا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کے سامنے وہی بھیانک شکل والی عورت کھڑی تھی جو نصیر کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی کبیر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کبیر کی طرف دیکھ کر اپنا خون آلود منہ کھول رہی تھی، جس میں سے اس کے ٹیڑھے میڑے چھوٹے بڑے دانت دکھائی دے رہے تھے۔ کبیر کے پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کبیر اسے دیکھتے ہی کانپتا ہوا آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ عورت بھی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی تو اچانک کبیر نے پلٹ کر وہاں سے دوڑ لگا دی۔ جھاڑیوں کے اوپر سے چھلانگیں لگاتا ہوا اندھا دھند بھاگنے لگا، لیکن اس کو اپنے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے اس عورت کی قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اچانک کبیر بھاگتے ہوئے کسی سے ٹکرا گیا اور جیسے ہی کبیر نیچے گرا تو اچانک کسی نے کبیر کا بازو پکڑ لیا۔ کبیر نے گھبرا کر جب دیکھا تو شمشاد نے اس کا بازو پکڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے جو کبیر کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کبیر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شمشاد نے حیرانگی سے پوچھا۔ پھر کبیر شمشاد سے لپٹ کر رونے لگا تو شمشاد نے کبیر کو ایسا سے اپنے سے دور کرتے ہوئے کہا، ارے کبیر تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ کبیر نے روتے ہوئے کہا، میں یہاں نصیر بھائی کو ڈھونڈنے آیا تھا، لیکن میرے پیچھے کوئی خوفناک سی عورت پڑ گئی تھی
اگر آپ نہ آتے تو وہ مجھے بھی نصیر بھائی کی طرح پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتی۔ شمشاد نے حیرت سے کبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا نصیر کی طرح؟ کبیر نے کہا، جی شمشاد بھائی، نصیر بھائی کو بھی وہی عورت اپنے ساتھ لے کر اس طرف آئی تھی۔ شمشاد نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نصیر کو تو میں خود کچھ دیر پہلے ہی تمہارے گھر کے پاس چھوڑ کر آیا تھا۔ کبیر نے پھر شمشاد کو سب کچھ بتایا جو کہ نصیر اور اس کے ساتھ ہوا تھا۔ شمشاد نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ شیطانی عورت اس وقت تمہارے گھر کے پاس ہی تھی۔ کبیر نے کہا، پتہ نہیں شمشاد بھائی کیا چکر ہے، لیکن آپ سب لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ شمشاد نے کہا، دراصل ہم بھی یہاں کسی کو ڈھونڈنے آئے ہیں۔ کبیر نے حیرانگی سے کہا، کس کو ڈھونڈنے آئے ہیں آپ لوگ؟ شمشاد نے پھر کبیر کو حاجی صاحب کی موت کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ پھر کبیر بھی شمشاد اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر حاجی صاحب کی لاش اور اپنے بھائی کو ڈھونڈنے لگا۔ حاجی صاحب کی لاش تو مل چکی تھی، لیکن نصیر کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ لیکن وہ لوگ تلاش کرتے رہے، سب لوگ ایک ساتھ مل کر تلاش کر رہے تھے اور آیت الکرسی بآواز بلند پڑھتے جا رہے تھے۔ ایک جگہ جھاڑیوں میں خون خون سا لگا نظر آیا۔ جب وہ لوگ آگے گئے تو جھاڑیوں کے اندر نصیر کی لاش پڑی تھی، وہ بھی اب اس دنیا سے جا چکا تھا۔ کبیر اپنے بھائی سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شمشاد اور باقی لوگوں نے مل کر نصیر کو بھی وہاں سے اٹھایا جو بہت بری طرح زخمی تھا، اور پھر حاجی صاحب اور نصیر دونوں کی لاش لے کر وہ لوگ واپس گاؤں آ گئے۔ ساری رات گاؤں والوں نے جاگ کر گزاری، اور پھر اگلی صبح جمعے کے بعد مولوی بلال سے ملاقات کی اور انہیں سب کچھ بتایا۔ بلال صاحب شمشاد کے گھر آئے اور آ کر وہاں پر پڑھائی کی، اور پھر انہوں نے بتایا کہ آپ کو اپنی والدہ کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ وہ کوئی بکری نہیں تھی بلکہ ایک بہت خطرناک چڑیل تھی۔ وہ بہت پرانی ہے، کافی سال پہلے وہ اسی طرح گھومتی تھی اور لوگوں کو قتل کرتی تھی، تو ایک عامل نے سوئیاں دم کر کے اس کی کمر میں گاڑ دی تھی، جس کی وجہ سے وہ ویرانے میں رہتی تھی۔ ایک دن جب اس نے آپ کو دیکھا تو وہ آپ کی بکریوں میں شامل ہو کر آپ کے گھر آ گئی، اور پھر آپ نے اس کی کمر سے سوئیاں نکال کر غلطی کی۔ بہرحال اب جو ہونا تھا سو ہو چکا ہے، اب ہم اس چیز کو ختم کریں گے۔ حاجی صاحب کا نقصان بھی اسی لیے ہوا ہے کیونکہ وہ اس کے پیچھے ویرانے میں گئے۔ اسے ان کے پیچھے نہیں جانا چاہیے تھا، وہ اسے قابو کر سکتے تھے، وہ میرے شاگرد تھے۔ کیونکہ وہ ویرانے میں گئے تھے اور وہاں پر ہر جگہ گندگی تھی، جس کی وجہ سے وہ چڑیل ان پر حاوی ہوئی۔ نہ انہوں نے اس وقت پڑھائی کی تھی اور نہ ہی اپنے گرد حصار قائم کیا تھا۔ اب ہمیں اسے کسی طریقے سے آپ کے گھر بلانا ہوگا۔ اب میں جا رہا ہوں اور شام مغرب کی نماز کے بعد دوبارہ یہاں آؤں گا، اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ شیطانی چیز آج دوبارہ یہاں ضرور آئے گی۔ یہ سن کر شمشاد اور اس کے گھر والے ڈر کر مولانا بلال کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں حیرت سے اپنی طرف دیکھ کر مولانا بلال نے کہا، آپ لوگ اطمینان رکھیں، وہ آج یہاں آخری بار آئے گی، کہ آج ہم اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ شمشاد نے کہا، مولانا صاحب، ہم وہاں ویرانے میں جا کر اسے ختم نہیں کر سکتے کیا؟ مولانا بلال نے کہا، وہ ہمیں وہاں نہیں ملے گی، اگر ملی بھی تو ہم اسے اس جگہ پر آسانی سے ختم نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ جگہ پوری طرح سے ناپاک ہے، جہاں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں اور صدقے کی چیزیں گھری ہوتی ہیں۔ ایسے میں اگر ہم اسے وہاں قابو کریں گے تو وہ وہاں سے بھاگ جائے گی، اور اگر اس دوران میرے کپڑوں پر ذرا بھی گندگی لگ گئی تو میرا عمل کمزور پڑ سکتا ہے، اسی لیے ہم اسے اسی گھر میں بلا کر ختم کر دیں گے۔ اور شمشاد سے کہا، شام ہوتے ہی تم سب لوگ اس صحن کے سامنے والے کمرے میں ہی رہنا اور کمرے کا دروازہ کھلا رکھنا۔ شمشاد نے کہا، لیکن مولانا صاحب، ایسے تو وہ ہمارے کمرے میں گھس جائے گی اور ہمیں مار دے گی۔ مولانا بلال نے کہا، ہاں، وہ تمہارے کمرے میں جانے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ تمہارے کمرے کی دہلیز پار نہیں کر پائے گی۔ میں نے پورے کمرے کے ارد حصار باندھ دیا ہے، بس آپ لوگ کمرے سے باہر نہیں نکلنا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اب آپ لوگ مجھے اجازت دیں، شام کو اللہ کے فضل سے ہم اس کو جہنم واصل کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ کہہ کر مولانا بلال صاحب نعیم بھائی کے ساتھ چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی شمشاد نے صدیقہ سے کہا، یاد ہے نا ہمیں کیا کرنا ہے؟ صدیقہ نے کہا، جی ہم تیار رہیں گے۔ اس کے بعد سب نے کھانا وغیرہ کھایا اور اپنے کمرے میں جا کر قاری بلال صاحب کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد سب نے عصر کی نماز پڑھی اور مغرب کی نماز کے انتظار کرنے لگے، اور جب مغرب کا وقت ہوا تو شمشاد اور صدیقہ نے نماز پڑھی اور فروا کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئے جو بالکل صحن کے سامنے تھا۔ فروا اور اس کے والدین پوری طرح سے ڈرے ہوئے تھے اور سامنے صحن کی طرف دیکھ رہے تھے، اور پھر اچانک ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ اس آواز کو سن کر انہوں نے ڈرتے ڈرتے باہر صحن میں دیکھا۔ وہ کالی بکری دروازہ کھول کر اندر آ چکی تھی اور انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے اور اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ پھر وہ بکری آہستہ آہستہ ان کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے اس بکری کا پاؤں دروازے کی دہلیز پر پڑا تو اس بکری نے عجیب سے انداز میں ایک زوردار چیخ ماری
وہ بکری ایک خوفناک عورت کی شکل میں بدل چکی تھی۔ اس کا چہرہ پوری طرح سے جلا ہوا اور بھیانک تھا۔ اس کے ماتھے پر ایک بڑی سی لال رنگ کی آنکھ بنی ہوئی تھی۔ ابھی وہ لوگ اس طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ عورت ہاتھوں پیروں سے چلتی ہوئی دوبارہ ان کے کمرے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے اپنا ہاتھ دروازے کے اندر رکھنا چاہا۔ اسے پھر سے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ خوفناک آوازیں نکالنے لگی، ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ وہ اپنا بڑا سا منہ کھول رہی تھی جس میں سے اس کی سانپ جیسی 2 کونے والی زبان اور اس کے خون آلود دانت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سب لوگ بہت بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ پھر سب نے شکر ادا کیا کیونکہ سامنے سے مولانا بلال صاحب آ گئے تھے۔ مولانا بلال صاحب نے پانی کے چھینٹے اس عورت کے اوپر پھینکے۔ وہ زور سے چیختے ہوئے مولانا کی طرف بڑھی تو مولانا بلال کچھ پڑھنے لگے۔ اس عورت نے اسی دوران مولانا پر حملہ کرنا چاہا تو بلال صاحب نے اس کے بال پکڑ لیے، جس کی وجہ سے اس عورت کی چیخیں نکل گئی۔ بلال صاحب نے اپنی جیب سے ایک پانی کی بوتل نکالی اور بوتل کا منہ کھول کر وہ سارا پانی اس عورت کے سر پر ڈال دیا۔ جیسے ہی پانی اس کے اوپر ڈالا وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ مولانا نے جیب سے ایک چھوٹی سی کینچی نکال کر اس کینچی پر کچھ پڑھ کر پھونک ماری اور اس سے اس چڑیل کے سارے بال کاٹ دیے۔ وہ چڑیل زمین پر گر کر بری طرح تڑپنے لگی۔ بلال صاحب نے ایک اور چھوٹی بوتل نکالی جس میں کالے رنگ کا پانی تھا۔ وہ سارا پانی مولانا بلال صاحب نے اس عورت کے اوپر چھڑکنا شروع کیا۔ اس پانی کے پڑتے ہی اس ڈائن کے جسم سے دھواں نکلنے لگا، جیسے مولانا بلال نے اس کے اوپر پانی نہیں تیزاب پھینک دیا ہو۔ اس دوران مولانا نے ایک کاغذ کا بنا ہوا تعویذ نکالا اور اس میں اس ڈائن کے بال ڈال کر اس تعویذ کو آگ لگا دی۔ پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈائن جلنے لگی۔ اس کا سارا جسم جل رہا تھا اور اس کے جسم سے الگ الگ رنگ کی آگ نکل رہی تھی اور پھر آہستہ آہستہ اس کا سارا جسم جل کر خاک ہو گیا۔ مولانا صاحب نے شمشاد سے کہا، اب آپ لوگ باہر آ جائیں اور ایک بالٹی پانی لے کر آئیں۔ یہ سن کر شمشاد جلدی سے مولانا بلال کے پاس پانی کی بالٹی لے کر گیا۔ پھر مولانا نے ایک اور تعویذ نکال کر اس بالٹی کے پانی میں ڈال دیا اور شمشاد سے کہا، اب اس خاک کو اس پانی سے دھو ڈالو۔ یہ سنتے ہی شمشاد نے وہ ساری خاک اس پانی سے دھو ڈالی۔ مولانا بلال صاحب نے کہا، شمشاد بھائی آپ کو مبارک ہو، اللہ کے فضل سے اور پاک کلام کی وجہ سے اب ہماری اس ڈائن سے جان چھوٹ چکی ہے اور وہ جہنم واصل ہو چکی ہے۔ شمشاد نے مولانا بلال کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خوشی سے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ بلال صاحب نے کہا، اگر آپ لوگ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو آج سے آپ تمام لوگ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں اور گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ جہاں 5 وقت کی نماز پڑھی جائے اور قرآن پاک کی تلاوت باقاعدگی سے کی جائے، وہاں کبھی کوئی بھی شیطانی طاقت زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی۔ جب آپ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو آپ لوگوں کو دوبارہ میری ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اگر آپ لوگ یہ کام پہلے کرتے تو شاید مجھے یہاں آنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اللہ کے کلام کے آگے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی، اس لیے پورے یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرو اور اللہ سے اپنے لیے مدد طلب کیا کرو، انشاءاللہ کبھی مایوسی نہیں ہوگی، اور جہاں تک ہو سکے ہر قسم کی لالچ سے خود کو بچاؤ۔ شمشاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کیونکہ واقعی وہ لوگ نماز پڑھنے میں بہت سستی کیا کرتے تھے اور لالچ میں ہی آ کر شمشاد اس بکری کو گھر پر لایا تھا اور بیچنے کا سوچ رہا تھا۔ اگر وہ اپنی والدہ کی بات مان لیتا اور اس بکری کو رکھنے کی لالچ نہ کرتا تو شاید آج اس کی والدہ بھی زندہ ہوتی، حاجی صاحب اور نصیر بھائی بھی۔ اب آپ لوگ مجھے اجازت دیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر مولانا بلال صاحب وہاں سے چلے گئے اور اس رات کے بعد شمشاد اور اس کے گھر والوں نے 5 وقت کی نماز پڑھنے اور قرآن پاک کی تلاوت باقاعدگی سے کرنے کی عادت ڈال لی، اور اس کے بعد ان کے ساتھ کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا۔